Multan, Lahore, Karachi, Faisalabad. This is Must FM 103 Network. अस्सलामुअलैकुम सामिन इकराम, मस्त FM 103 में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। सामिन इकराम, सैलाब की तबाहकारियाँ 2022 का साल जो था वो बहुत मुश्किल साल पाकिस्तान के लिए, और उसकी तबाहकारियाँ जो हैं अब तक उसके असरात मौजूद हैं। सामिन इकराम, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। 1998 से 2018 तक पाकिस्तान में तकरीबन 150 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो नोट किए गए, और इसमें पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा एक नंबर है जिसके अंदर ये मौसमियाती तब्दीलियों के थ्रू जो है ये इवेंट्स हुए हैं। सो हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एरिया हैं पाकिस्तान, और इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से आम बंदे की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। आज के प्रोग्राम में माहिरीन हैं हमारे साथ, क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है इसके ऊपर इसके असरात हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान हैं, और मेहमान हमारे साथ लाइव हैं जनाब तौंसा से, जहां पर सैलाब आया। सैलाब के इलाके से उनका ताल्लुक है, उनकी ज़मीनें डूब गई और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। हमारे साथ शहजाद अंजुम मौजूद हैं जो हमें बताएंगे क्या सूरत हाल है सैलाब के इलाकों की। भाईजान, सैलाब हमारी जिंदगी में तो मैंने इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा। ये सैलाब कम तूफान ज्यादा था जी। तो इसने हमारा जो ये रोदकोई का पानी आता है ना, ये अपने किनारों से निकल गया था। अच्छा। तो इसने हमारे ऊपर जो है नहर से ऊपर, रोड से ऊपर, वहाँ पर तबाहकारियां की हैं। बहुत सी बस्तियां इसने खाली करती हैं, खत्म करती हैं। और नीचे जो कच्चे में आता है तो वहाँ पर तो इसने कुछ भी नहीं बचाया। अच्छा। इवन वहाँ पर तो कम से कम मेरे ख्याल में 4-4 फुट तक मट्टी डाल दी है। अच्छा। जमीनें जो अच्छी जमीनें थी उन पे रेत डाल दी है, उनको खराब करती है फसल को। बहुत बड़ी तबाहकारी हुई है। जी, आप बिल्कुल आप बताइए कि इससे कैसे निपटे हैं आप? हुकूमत ने आपका साथ दिया या रेस्क्यू किया? क्या आप मौजूदा हालात किए? हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, अपनी मदद आपके तहत ही हम लोग वो करते रहे हैं। अच्छा। एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, ठीक, एक दूसरे को बचाते रहे हैं। बस सामान तो लोगों के बहुत से ज्यादा बह गए हैं, नुकसान हुआ है, जान ही बचाई है। कुछ जाने भी गई है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर रात को आया था ना, पता ही नहीं चला, तो वहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ है। ओके। तो हमेशा जब सैलाब आता है, लास्ट टाइम भी 2010-11 में जब आया, उस वक्त भी एनजीओज ने और बहुत सारे लोगों ने, रफाई इदारों ने काम किया। क्या ऐसा सिलसिला अभी भी रहा? इसमें हमारे साथ जब सैलाब आया था तो इसमें जो लोकल एनजीओज थी, जैसे कि जमात इस्लामी, इन्होंने बहुत काम किया है। और दूसरे जो मौलवियों की थी, जमीयत उलमा इस्लाम वालों के, उन्होंने भी बहुत काम किया है, यहाँ पर लोगों को रिलीफ दिए है। अच्छा। तो और कोई इस तरह के बाकी बाद में एनजीओज तो आई हैं, लेकिन उस वक्त सैलाब की तबाहकारियां हो गई थी। ओके। बाद में फिर राशन देते रहे हैं, लोगों को रिलीफ थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। अच्छा। जो मिला है वो फिर बड़े जो थे सियासतदानों के खर्चे वो ले गए, उन्होंने अपनी मर्जी से बांटे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या आप लोग अपनी जिंदगियों में वापस आ गए हैं? जिम्मेदारा वैसे दोबारा शुरू हो गया है, बहाली हो गई है, तालीम, एजुकेशन, तमाम चीजें, सेहत की सहूलियात तो प्रॉपर ऐसी नहीं है। वो तो बस जैसे पहले ही सो चल रहा था, थोड़ा बहुत हुई है। स्कूल भी अब जहाँ पर स्कूल गिर गए हैं वहाँ पर उन्होंने 1-2 टेंट दिए हैं, वो भी किसी एनजीओ ने। अच्छा। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई बहाली का काम नहीं किया, ना रोड्स का किया है, रास्ते वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। अच्छा। कुछ यूनिसेफ के इदारे हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, साफ पानी भी दे रहे हैं। ओके। स्कूलों में टेंट भी दे रहे हैं बच्चों को, जहाँ पर इन बिल्डिंग्स वगैरह गिर गई है ना, इमारतें। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? आप दोबारा यानी कि ज़राअत के हवाले से बताइए कि आपकी ज़मीनों का क्या हाल हुआ? ज़मीनें जहाँ पर सैलाब आया है, नीचे कच्चे में, ऊपर तो वैसे नहर हमारी टूट गई है। हमारा सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, जो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया, जो इस इलाके का मुआशी कत्ल है लोगों का, वो हमारी नहर रिपेयर नहीं की। अभी तक नहर चालू नहीं हुई, जो चश्मा राइट बैंक कैनाल है ना, उसको अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया। ऊपर तो हमारा ये जो पक्के का इलाका है ना, वहाँ पर तो पानी नहीं है नहरी इलाके में। जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर
مٹی اتنی آ گئی ہے کہ فصلیں آپ آ کے دیکھیں, جو گندم کی فصل جہاں پر ہم 60 من 70 من تک لیتے تھے, اب وہاں پر 20 سے 25 من تک بڑی مشکل سے لیں گے. اخراجات اتنے ڈبل ہو گئے ہیں, گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا کسانوں کو, 1 روپے کا بھی ریلیف نہیں دیا انہوں نے. کسی نے سود پہ لیے ہیں, کسی نے اپنے مال مویشی بیچ کے کچھ نہ کچھ کر لیا ہے گزارا, چلو کھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ آ جائے. مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ, کوئی بھی کسانوں کو کچھ تھوڑا سا بھی ریلیف نہیں دیا گورنمنٹ والوں نے. اچھا, کیا ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ سر حکومت کو پہلے تو چاہیے تھا کہ کھاد دیتی کسانوں کو, وہ اپنی فصلیں اگاتے, انہوں نے وہ نہیں دیا. اس کے بعد یوریا کی اب یہ بلیک مارکیٹنگ ہو گئی ہے, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کا. جو 2500 کی بوری ہے, اب وہ کسان بیچارہ 3200 کی لے رہا ہے, 3300 کی لے رہا ہے. اب اسی طرح دوسری کھاد ہے کہن گوارا, وہ بھی 2200 کی آتی تھی, اب 3000 کی مل رہی ہے. کسان تو پس رہا ہے اس میں, حالانکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے ہماری معیشت میں. ان کو تباہ کر دیا انہوں نے. مال مویشی جو ہمارے کچے کے علاقے میں لوگوں کے پاس تھے, ان کا جو توڑی ہوتی ہے نا سال کا, جیسے ہماری گندم ہوتی ہے, لوگوں کی توڑی بہہ گئی ہے, ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا انہوں نے, کچھ بھی چکے کا بھی کام نہیں کیا. تو اب آپ لوگوں نے کیونکہ آپ کے علاقے میں اکثر سیلاب آتا رہتا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ آئندہ آپ نے اس سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی خود سے پلاننگ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سر پلاننگ تو گورنمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے, کیونکہ یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے, باندھنے ہوتے ہیں اوپر, اس کو پانی کو نیچے دریا پہ لے کے جانا ہوتا ہے. یہاں پر یہ جیسے ہی یہ پکے سے انٹر ہوتا ہے نا کچے کی طرف, پھیل جاتا ہے سارا. اتنی تباہ کاری اوپر نہیں ہوتی جتنی نیچے آ کے ہو جاتی ہے. نیچے تو کچھ بھی نہیں بچتا کسی بیچارے کا بھی. کسی نے کپاس تھی, میری اپنی کپاس تھی, ساری ختم ہو گئی, بالکل اینڈ پہ تھی, اس کا کوئی ریلیف ہی نہیں دیا گورنمنٹ نے, مجھے کیا کسی کو بھی نہیں دیا. حالانکہ فصل کا نقصان ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ, پہلے جب 10 میں ہوا تھا نا تو وطن کارڈ یا اس طرح کے کچھ انہوں نے دیے تھے, لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملا تھا, 20,000 30,000 پر ایکڑ کے حساب سے دیا تھا انہوں نے نقصان کا ازالہ. چلو آگے گندم تو کاشت کر لی تھی, اب تو یہ بھی نہیں ملا. اوکے, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ رہے اور یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ساری باتیں ہم اوپر تک پہنچا سکیں. جی سامعین کرام, مست ایف ایم 103 ملتان کے اسٹوڈیو سے حاضر ہیں. ہمارے آج کی جو شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں, جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد داؤد صاحب. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے. سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ اسرار چودھری صاحب انوائٹ کرنے کا, اور جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج اور اس کا جو تدارک ہے شہری زندگی کے اوپر, وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس پر گفتگو کرنے کا. تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں بات کروں گا, تھوڑا ہمارے سننے والوں کے لیے اپنے بارے میں بتائیں گے. آپ کا تعلق کس علاقے سے, آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی, اسپیشلائزیشن کہاں سے کی, اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہاں کہاں آپ نے جو ہے وہ سرو کیا؟ اچھا چودھری صاحب, ایسے ہے کہ بیسیکلی میں اسی ملتان ریجن سے بلانگ کرتا ہوں. میرا گاؤں جو ہے وہ تحصیل جتوئی, ضلع مظفر گڑھ کا علاقہ ایک کلر والی ہے, تو وہاں سے تو ابتدائی تعلیم تو وہاں سے ہی اپنے گاؤں سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے 95 to 99 میں نے یہاں پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا کالج آف ایگریکلچر تھا, وہاں سے میں نے ایگریکلچر میں انڈر گریجویشن, جس کو آپ BS ایگریکلچر کہتے ہیں, وہ میں نے تعلیم حاصل کی تھی. اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا. پھر 2005 میں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا, تو چائنا سے میں نے وہاں سے ماسٹرز کی MS, اور پھر اس کے بعد واپس پاکستان آ گیا. 1 سال 2008 اور 9 میں نے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد میں کام کیا, وہاں پر سائنٹیفک آفیسر. اور 2009 سے لے کر 2012 میں دوبارہ چائنا گیا. چائنا کی چیچانگ یونیورسٹی, جو کہ ورلڈ فیمس یونیورسٹی ہے, ورلڈ رینکنگ میں فرسٹ 50 یونیورسٹیز میں آتی ہے, وہاں سے میں نے ڈاکٹریٹ کی. اور 2012 میں تعلیم ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کے بعد میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی, جو کہ میری مادر علمی بھی ہے, اس میں ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز میں جوائننگ دی, اور تب سے لے کر آج تک میں اسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں. تو یہاں پر اس وقت میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر موسٹلی جو ہے میں جو انوائرمنٹل ٹاکسیکالوجی ہے وہ,
اور جو کلائمیٹ چینج کے سبجیکٹس ہیں وہ میں موسٹلی پڑھاتا ہوں۔ ریسرچ کے حوالے سے میرا کام جو ہے زیادہ تر انوائرمنٹل پولوٹنٹس کے اوپر ہے، ان کا پودوں اور انسانوں کی زندگی کے اوپر کیا اس کے اثرات ہیں اور کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی میرا کام ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے عام انسانوں اور خاص طور پر یہ جو ہماری فصلیں ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے ہمارے سننے والوں کو بتایا اور ویری امپریسو جی، آپ کی جو بہت زبردست یہ جرنی ہے۔ کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہمارا جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان، خاص کر جنوبی پنجاب، سیلاب کے بعد بھی یہ تمام چیزیں جتنے ڈیزاسٹرز ہیں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کے کو کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ جی، کلائمیٹ چینج یا جس کو عرف عام میں ہم موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلیاں بھی کہتے ہیں، تو بیسیکلی یہ ایک گرینڈ سی ٹرم ہے۔ عام طور پر اس میں کافی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے گلوبل وارمنگ، یا جس کو عالمی حدت کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے گریجولی، یعنی کہ جو پہلے تھا اس سے ٹیمپریچر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ یہ ہمارا جو موسم ہے اور یہ جو قدرتی نظام ہے یہ آپس میں مربوط ہے، تو یہ ساری چیزیں ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک آب و ہوا، خاص طور پر کرہ ہوائی اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہمارے واٹر باڈیز ہیں جس میں اوشنز ہیں اور اسی طریقے سے ماؤنٹینز ہیں، ڈیزرٹس ہیں، کیونکہ آپس میں ان کا قریبی تعلق ہے، تو یہ ایک قدرت کا جو ایک نظام ہے اس کے اندر کسی نہ کسی حساب سے کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ جیسے کہ جو ہمارے پاس کرہ ہوائی ہے اس کی ایک مخصوص ساخت ہے، اس کے اندر مختلف گیسز ہیں، خاص طور پر جو گرین ہاؤس گیسز جس کی ہم بات کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا میتھین ہے، تو ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ان پہلے کی نسبت جو کنسنٹریشن ہے وہ بڑھتی جائے، جس میں 40 سے 50% اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین یا دوسری گرین ہاؤس گیسز ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب یہ کیونکہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ ہمارا جو زمینی نظام ہے اس کو حدت یا آپ جسے کہتے ہیں حرارت مہیا کرتی ہیں، وہ حرارت جو کہ زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اب ان کی کنسنٹریشن بڑھتی جا رہی ہے تو وہ جتنی حدت چاہیے ہوتی ہے یا جتنا ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس سے اب ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ اب وہ جو ٹیمپریچر جب زیادہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کے جتنے بھی جو انٹیگریٹڈ جو سسٹمز ہیں جس میں اوشنز بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر فلکچویشن یا کمی یا زیادتی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں زیادہ تر تو ہم کہتے ہیں کہ جو زمینی درجہ حرارت ہے وہ بڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں کہتے ہیں کہ ان کی جو سطح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو کوسٹل ریجنز ہیں اور وہ علاقے جو خاص طور پر سمندروں کے نزدیک ہیں یا سمندروں کے اندر جو جزائر ہیں ان کو خطرات درحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو موسم ہیں جس کو ہم سال میں ہم مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے موسم ہوتے ہیں، تو ان موسم کے اندر بھی کچھ نہ کسی حساب سے تبدیلی آ چکی ہے، ان کی ٹائمنگز میں فرق پڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ڈیٹیل سے آپ نے بتایا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ پاکستان خاص کر ہم جو ہمارا ملک ہے، اس کے علاوہ ہم جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں، آپ بھی رہنے والے یہاں کے، سینیریو پاکستان کا بتائیے کہ کلائمیٹ چینج سے کتنا افیکٹ ہو رہا ہے، اور خاص کر یہ ہمارے علاقے جہاں پر سیلاب بھی آ رہا ہے اور جہاں پر قدرتی آفات آ رہی ہیں، یہ کیوں، کیا یہ سے ریلیٹڈ ہے؟ جی بالکل، پاکستان کیونکہ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیوگرافی طور پر جیوگرافیکل جو لوکیشن ہے پاکستان کی، وہ اس ایریا کے اندر ہے جہاں پر جو کہ کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، یعنی کہ جنوبی ایشیا جو ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں شامل ہے، اور اس میں خاص طور پر پاکستان دنیا میں پہلے 5 اور 7 ملکوں کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک پاکستان کے اندر پھر مزید آپ دیکھیں جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں اور خاص طور پر جو جنوبی پنجاب ہے اس کے اوپر اثرات جو ہیں کلائمیٹ چینج کی وہ سب سے زیادہ ہوئے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ تو اس میں ایک تو آپ آبویس ہی بات ہے جو ٹیمپریچر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اوورآل ہمارے پاس جو موسم گرما ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھی ہے،
اور جو سردیاں ہیں ان کا اوور آل ڈیوریشن جو سال میں ہوتی ہے وہ کم ہوئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کچھ علاقے ایسے بھی ہوں گے اور مے بی کہ ہمارا علاقہ بھی تقریباً اسی میں شامل ہے جہاں پر جو موسم بہار ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا. یعنی کہ گرمیوں کا سیزن اوور آل ایک تو زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ پرابلمز ہیں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جس کو ہم محسوس بھی کر رہے ہیں وہ پچھلی 3-4 دہائیوں سے ہمارے ہاں جو قدرتی آفات ہیں یا جس کو ہم ایکسٹریم ایونٹس کہتے ہیں ان کی انٹینسٹی اور فریکوینسی دونوں میں اضافہ ہوا ہے. ان ایکسٹریم ایونٹس کے اندر ایک تو فلڈز ہیں. آپ دیکھتے ہیں فلڈز کی پھر وہی بات آ جاتی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. ہمارے جو گلیشیئر ہیں وہ جب پگھلتے ہیں تو ان کا جو پانی ہے وہ یکدم ایک فلو کے ساتھ آتا ہے زمینی اور میدانی علاقوں کی طرف, اور جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو جنوبی پنجاب ہے وہ انہی ڈیلٹاز کے اندر ہے. تو فلڈز اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایریٹک رین فالز ہوتی ہیں, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ 2022 کے اندر یہاں پر سندھ اور پنجاب کے اندر بہت زیادہ یکدم بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں کی وجہ سے فلڈز کی صورتحال کریٹ ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہی ایکسٹریم ایونٹس کی وجہ سے ہمارے ہاں خشک سالی بھی بعض دفعہ اس کے سپیلز آتے ہیں. پھر آپ فلڈز, ڈراؤٹس یا خشک سالی جس کو کہتے ہیں, ان کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے جو ہم اکثر ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کی ہیٹ ویوز کی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مئی سے لے کر مئی اور جون میں یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم فریکوینٹلی اس کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں ہیٹ ویوز آتی ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پر جو ولنریبل جو کمیونٹیز ہیں جس میں چھوٹے بچے ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جو بہت زیادہ ہیٹ سپیلز آتے ہیں ان چیزوں سے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ہمارے ہاں جنوبی پنجاب میں فلڈز, ڈراؤٹس, ہیٹ ویوز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے اس پر کافی زیادہ اثرات ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ قدرتی طور پر جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ ہو رہی ہیں, کیا ان سے احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ ان سے نبٹنے کے لیے ہمیں کیا کیا جا سکتا ہے اور ہم کس طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں؟ جی ایسا ہے کہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے عالمی طور پر بھی کوششیں جاری ہیں اور مختلف فورمز ہیں جیسے IPCC ہے, انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے, یا پھر ورلڈ اکنامک فورم ہے, اور بھی کافی ساری آرگنائزیشنز ہیں. ملکوں کے درمیان معاہدے بھی ہوئے ہیں. تو ان ساری جو کوششیں ہیں ان کا نچوڑ یہی ہے کہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, اس کے نمٹنے کے لیے عالمی طور پر کوششوں کی ضرورت ہے. تو دو جو حل ہیں وہ پروپوز کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا جس کو ہم میٹیگیشن کہتے ہیں اور دوسرا ایڈپٹیشن ہے. جو میٹیگیشنز ہیں وہ میجرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کی جو پیس ہے یا اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ریزننگ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. یعنی جتنی بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو ہم ان کی ایمیشن کم سے کم کریں تاکہ یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ یا تو اس کی رفتار کم ہو سکے یا سرے سے ہو ہی نہ. دوسرے نمبر پر ایڈپٹیشنز ہیں. ایڈپٹیشنز یہ ہیں کہ اب صاف ظاہر ہے کہ کلائمیٹ چینج تو ہو بھی رہا ہے اور مزید بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو ان اثرات کو کم کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو انسانی نظام ہے جس کے اندر ہیومنز ہیں, پھر اس کے اندر پلانٹس ہیں اور اینیملز ہیں, تو اپنی زندگی کو اس قابل بنائیں کہ جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. یعنی ان کے جو بدترین اثرات ہیں کلائمیٹ چینج سے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. تو ایڈپٹیشنز اور میٹیگیشنز یہ دو حل پروپوز کیے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اس موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی جہاں تک گورنمنٹ آف پاکستان کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ پچھلی ہم ایک دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم جو انٹرنیشنل لیول پر جو ایگریمنٹس ہیں تو وہاں پر تو کافی زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے کہ یعنی کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس میں صاف ظاہر پاکستان جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو فوراً ریٹیفائی بھی کرتی ہے اور
اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کی ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ عملی طور پر پاکستان میں کیا کیا جا سکتا ہے, تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے لیجسلیشنز کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر جس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے, جو سب سے سستا اور آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ویجیٹیشن ہے, فارسٹیشن ہے, پودوں اور درختوں کی تعداد اس کو بڑھانا. اس حوالے سے خاص طور پر پچھلے 3-4 سالوں میں جو ہمارا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ آیا تھا, اس کے کافی اچھے اثرات آئے بھی ہیں اور آ بھی رہے ہیں, اور پوری دنیا میں جو کلائمیٹ چینج سے ریلیونٹ جو باڈیز ہیں انہوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے وقتاً فوقتاً. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ایسی چیزیں ہیں, جیسے پچھلے دنوں جو پلاسٹک پولوشن ہے اس حوالے سے کچھ کام کیا ہے کہ جو پلاسٹک کے بیگز ہیں ان کے اوپر پارشلی بین کیا ہے, لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید انفورس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پر فوکس نہیں کیا, بلکہ میں کہوں گا کہ شاید اس میں ایک ابھی تک غفلت ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ایگریکلچرل لینڈ ہے, جو جس کے اوپر پودے بھی ہیں اور باغات اور درخت ہوتے تھے, اس کو بڑی تیزی کے ساتھ شہری جو کالونیز ہیں ان میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے بہت مفید معلومات دی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. جی شکریہ. سامعین کرام, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ڈاکٹر محمد داؤد صاحب سے ہم نے ڈیٹیل بات کی کہ کس طریقے سے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان پر, خاص کر جنوبی پنجاب پر اثر انداز ہو رہا ہے, کیونکہ جنوبی پنجاب ہمارا جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ ہے, اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان کی روزی روٹی جو وابستہ ہے وہ محکمہ زراعت, ایگریکلچر اور یہ تمام فصلوں سے ہے, اس کی کاشت کے مطابق ہے, کیونکہ کاشتکار زیادہ ہیں یہاں پر. جو ہماری کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, یہ جو سیلاب یا جو آفتیں آتی ہیں, ان کا اثر جو ہے وہ ہماری ایگریکلچر کے اوپر کتنا ہے, اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہماری دوسری مہمان شخصیت جو ہیں, آپ کا جو تعلق ہے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی ملتان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے. آپ وہاں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس پہ, آپ کا بہت کام ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر رانا صاحب, ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسرار چودھری صاحب. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا جو ہے نا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر اظہار خیال کی دعوت دی. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے جو اپنی ایجوکیشن کہاں سے لی, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ کا پروفیشنلی کیا کیا کام ہے. چوہدری صاحب, میرا تعلق جو ہے وہ لاہور ریجن سے ہے. لاہور ریجن میں جو ہے لاہور سے پہلے ہی چھانگا مانگا کا علاقہ ہے, میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ چھانگا مانگا ہائی اسکول سے ہی حاصل کی ہے. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے میں لاہور میں آ گیا. لاہور میں گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ سے میں نے FSc کی ہے, اور اس کے بعد کیونکہ ایگریکلچر بیک گراؤنڈ بھی تھی اور جو ہے ایک شوق بھی تھا آپ کہہ لیں, تو میں فیصل آباد یونیورسٹی میں آ گیا. ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے میں نے BSc MSc اور PhD کی ڈگریز جو ہیں حاصل کی ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈیورنگ PhD الحمدللہ مجھے 2 اسکالرشپ جو ہیں وہ ملے ہیں. ایک اسکالرشپ جو تھا وہ انڈیجنس اسکالرشپ تھا جو کہ یہاں پر ڈگری کرنے کے لیے دیا گیا تھا, اور دوسرا جو تھا مجھے ایک انٹرنیشنل ریسرچ سپورٹ کی جو فنڈنگ ملی تھی, جس کے لیے میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو ہے USDA کا, وہاں پہ امریکہ چلا گیا. ڈیورنگ میرے PhD میں کچھ ورک جو ہے میں نے وہاں پہ کیا. پھر اس کے بعد آنے کے بعد میں نے 2014 میں بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کو ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ جوائن کیا. اس وقت سے لے کے آج تک میں یہیں پر کام کر رہا ہوں, اور اس دوران الحمدللہ مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے چائنا جانے کا بھی موقع ملا, جو کہ چائنیز گورنمنٹ کا ہی اسکالرشپ تھا. اس پہ میں 1 سال جو ہے وہاں پہ رہا ہوں, اور الحمدللہ بہت اچھی طرح سے جو ہے نا وہاں پہ کام کیا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن دنوں میں کووڈ کا جو ہے پوری دنیا میں اسپریڈ ہوا, میں وہیں پہ ہی تھا, چائنا میں تھا, اور اس لیے یہ ایکسپیرینس بھی جو ہے مجھے ایک بڑا زبردست ہے کہ چائنیز لوگوں نے ان دنوں میں کیسے
कैसे इस चीज़ को मैनेज किया था। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत डिटेल से अपना तारुफ हमारे सुनने वालों तक पहुंचाया। डॉक्टर साहब, हम बात करना चाह रहे थे क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियां हैं, इसका हमारी मईशत पे तो असर है, और मईशत पे असर होने का मतलब हमारी ज़राअत, हमारी फसलें, क्या असरात हो रहे हैं हमारी फसलों पे? जो सब देखें, पाकिस्तान जो है एक ऐसा कंट्री है एग्रीकल्चर जिसकी बैकबोन है। आप ये देखें कि ऐसा मुल्क जिसकी 58% आबादी जो है उसको पहले ही नाकाफ़ी खुराक मिल रही है और है भी वो ज़राई मुल्क, और उसके बाद उसकी 45% जो लोग हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और हमारी जो है आप लेदर इंडस्ट्री को देख लें, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देख लें, और बहुत सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। अब देखें, अगर कोई चीज़ जो है हमारी एग्रीकल्चर को इम्पेक्ट करेगी वो डेफिनेटली हमारी मैशत को इम्पेक्ट करेगी। और एग्रीकल्चर के हवाले से आप ये देखें कि अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों की बात करें तो 2010 में हमारे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, वो बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग था। उसके अंदर हमारे $10 बिलियन से ज़्यादा जो है हमें नुकसानात हुए। हमारा बहुत सारा इलाका, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी जो थी वो बह गई। उसके बाद फिर वक्तन फ़क्तन सैलाब आते रहे, और जो सबसे जो आप यह कह लें कि मोस्ट डिवास्टिंग था वो 2022 का सैलाब था। इसने हमारी, जिस तरह कहते हैं, मैशत की चोलें जो है ना वो हिला कर रख दी हैं। हमारा बहुत सारा रीजन, जनूबी पंजाब का रीजन, सिंध का रीजन जो है वो इस सैलाब की वजह से ज़ेरे आब आ गया, जो कि अभी तक भी ज़ेरे आब है। और हम अब देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है। हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं ना, वो वीट है और राइस है, मेज़ है, और उसके अलावा आप ये कह लें कि जो है कॉटन है। इनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2022 की ही, आप ये देखेंगे जो वीट क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए जब वो मेच्योरिटी पे जाती है 15-20 दिन इस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है कि जो कि उसकी मेच्योरिटी के लिए उसको दरकार होता है, ताकि उसकी ग्रेन फॉर्मेशन बेहतर हो, ग्रेन का साइज़ जो है वो बेहतर हो, और अल्टीमेटली उसकी जो पैदावार है वो बेहतर होगी। अब हुआ ये कि लास्ट ईयर जो हमारी क्रॉप है उसको मेच्योरिटी के लिए सिर्फ 5 से 6 दिन मिले। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप को एक, आप ये कह लें, हम एक बढ़ोतरी का अमल होता है क्रॉप का, कि उससे उसको उस अपना दूसरे अमल की तरफ जाना पड़ गया, जिसमें कि उसने ग्रेन फॉर्मेशन या उसका बीज जो है वो बनना था। अब हुआ ये, जब उसमें टेम्परेचर इतना बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका अपना सीड का या बीज आप कह लें, उसका जो साइज़ था दाने का वो कम होना शुरू हो गया, और जब वो कम हुआ तो अल्टीमेटली हमारी ये जो थी कम होगी। और आप ये देखिए कि हमारा मुल्क, जिसके कि हर साल जो है वीट की रिक्वायरमेंट जो वो बढ़ती जा रही है। आप देखें लास्ट ईयर हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो 30 मिलियन जो है वो टन तक थी तकरीबन। हालांकि 2-4 साल पहले तक हम जो है 26-25 मिलियन टन हमारी रिक्वायर्ड थी। अब 30 मिलियन टन, और हमारी जो प्रोडक्शन थी वो थी 26 मिलियन टन। हम 4 मिलियन टन के जो है वो गैप में चले गए हैं। ये गैप हमने कैसे पूरा करें? अब आप ये देखें, जो इम्पैक्ट जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो ऑलरेडी हमारे पास फीड कम हुई है, दूसरा ये है कि ऊपर से सैलाब आ जाता है। सैलाब आने की वजह से हमारे बहुत सारा जो गंदम है जो कि ऑलरेडी ज़ख़ीरा है वो भी बह जाती है, वो लोगों को जो है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए हमारी मैशत पे ये बहुत जो है वो कारी ज़रब लगी है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ख़ासकर हम देखते हैं कि जो फसलें तबाह हुई, हमारी जो यहाँ के लोग थे जिनका जो चूल्हा भी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, जिनके बच्चों की शादियाँ, जिनके जो है वो खुशी गमी जो है ज़राअत पे मुनहसर है। अब क्या समझते हैं एज अ एक्सपर्ट कि हमें अब एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए क्या रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, या क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी कि हम ये जो क्लाइमेट चेंज है ये तो होना ही है और हो ही रहा है, इसके बावजूद हम बेहतर फसलें हासिल कर सकें? देखिए, पहले तो ये है कि आप ये देखिए कि हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर में हमारे पास काबिल काश्त जो रकबा है ना वो है 23.4 मिलियन हेक्टेयर जो है। इसमें से 18.4 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इरीगेटेड है, यानी कि उसको आप ये कह लें कि हम मसनूई तरीके से जो है ना वो आबपाशी कर सकते हैं। बाकी हमारा जो है वो नेचुरल रेंज पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी अब आप ये देख लें कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, क्लाइमेट जो है, उस पर हमारा कितना ज़्यादा एरिया या कितने ज़्यादा लोग जो है वो डिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब ये है कि जो हमारे लोग जो कि आप कह लें कि सैलाब के एरिया में रह रहे हैं या और मुख्तलिफ तरह जगह पे जो है ना वो रह रहे हैं, उसके लिए हमें अब करना ये होगा कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा जी। क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ये है कि हमें पहले तो अपने एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। हालांकि हमने किया हुआ है, पहले भी 10 रीजन्स के अंदर जो है हमने जोनिंग की हुई है, लेकिन अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, अगर आप नॉलेज है, वो थोड़ा सा प्रिलिमिनरी है। हमें इसमें मज़ीद जो है वो डीप रिसर्च करना होगी। करने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किन एरियाज़ में हम कौन सी क्रॉप्स को किस ड्यूरेशन के लिए रिकमेंड करें। अच्छा, उसके बाद जो है हमें क्लाइमेट रेसिलिएंट जो वैराइटीज़ हैं वो डेवलप करनी
نہیں ہوں گی. کلائمیٹ ریسیلینٹ میں یہ ہے, اب دیکھیں ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ مونسون ہے جو ہمارے مین جو ہمارا ایگریکلچر کا جو پیٹرن ہے نا, جو جس کو ڈٹرمن کرتی ہے وہ ہمارا مونسون ہے. ہمارا مونسون کا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. پہلے جو تھا کبھی تو مونسون ارلی آ جاتی ہیں اور کبھی مونسون جو ہے اوور آل مونسون جو ہے وہ لیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اگر میں اس کے امپیکٹ کی بات کروں, تھوڑا سا آؤں ادھر کاٹن کی طرف یا اپنے رائس کی طرف. اب آپ یہ دیکھیں کہ کاٹن جو ہے, کاٹن کو لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا کہ ارلی سیزن میں جو ہے وہ بارشوں نے آ لیا. بارشیں آنے کی وجہ سے بہت زیادہ واٹر جو تھا وہ فیلڈز میں آ گیا. وہ کاٹن کی جو روٹس تھی وہ آپ کہتے ہیں کہ زیر آ بھی رہی ہیں, جس کی وجہ سے نہ تو پراپر ان کی جو ہے جڑیں ڈیولپ ہو سکی اور نہ ہی پراپر جو ہماری کراپ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو سکی. اچھا اب یہ ہے, ایک تو بارشیں ہوتی رہی, اس کے بعد جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں, سپتمبر کے اندر گئے ہیں, تو سپتمبر کے اندر جا کے یکدم جو ہے وہ ہیٹ شاک آیا. ہیٹ شاک آنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ کاٹن کراپ جس نے کہ اب فلاورنگ کرنی تھی, جس نے بلومنگ کے اوپر جانا تھا, وہ بلومنگ کے اوپر جانے کی بجائے اس کو سٹریس آیا اور اس کے جو فلاورز تھے, یہ میں بالز کہہ دیتا ہوں جو ہے نا, ٹینڈے کہہ دیتا ہوں اپنے جو ہے فارمرز کے, ان کے لیے کہ جنہوں نے کہ بننا تھا وہ شیڈنگ شروع ہو گئی, وہ نیچے گرنا شروع ہو گئے. جب وہ گرے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا اپنا یہ فارمرز کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اسی طرح آپ ان کی بات کر لیں, رائس کی بات کر لیں, چاول کی فصل کی, اس میں یہ ہوا کہ ارلی سیزن کے اندر چاول کو جب آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا سا بارش ڈیلے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا چاول جو ہے وہ لیٹ ہوا ہمارا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے رائس کے ایکسپورٹر ہیں, بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں ہم. جو ہمارے سے جو دنیا میں تقریباً چائنا جو ہے بہت زیادہ رائس جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. ہماری مارکیٹ جو ہے اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے کہ ہمارا جو رائس ہے جب ہم وہ اتنا پیداوار ہی نہیں کر سکیں گے ان ٹائملی, تو اس کی وجہ سے اب یہ جو ہماری نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا جو سینیریو ہے, اس کو جب ہم نیچے لے کے آتے ہیں تو یہ ہمارے عام فارمر کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ہمارا 45% تک جو امپلائمنٹ ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. اب جب لوگوں کو پراپر جو ہے کاٹن کی کراپ نہیں ملے گی, پراپر جو ہے ییلڈ جو ہے وہ رائس کی نہیں آئے گی, ٹائملی وہ سو نہیں کر سکیں گے, ٹائملی جو ہے وہ کراپ کو ہارویسٹ نہیں کریں گے, تو یہ سوشو اکنامک ایفیکٹ آ رہا ہے ان کے اوپر. لوگوں کی جو لائیولیہوڈ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. جو لوگ اب دیکھیں, ایک تو کرنٹ جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہوئی ہے, اور دوسرا جو ہے اگر گندم جو ہے وہ 3500 روپے پہ جا کے ملے گی ہمارے فارمر کو یا عام بندے کو, اس طرح رائس جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ اپنا پرائس جو فلکچویٹ کر گیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہماری سوسائٹی کی نارمز کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرف چیزیں جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. تو ہمیں بڑی سیریسلی یہ نا رپورٹس ہیں کہ ہم تقریباً پچھلے 20 سال سے جو کلائمیٹ کا ایفیکٹ ہے اس پہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت پہلے سے کام شروع کر دینا چاہیے تھا. ہمیں کلائمیٹ ریسیلینٹ ورائٹیز کی طرف, ایسی ورائٹیز کی طرف جو کہ کلائمیٹ میں بہتر پرفارم کرے چلے جانا چاہیے تھا, اور اپنے فارمرز کو وہ سیڈ بھی پرووائڈ کر دینا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب, کیا اس سلسلے میں اب کام ہو رہا ہے؟ آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ لوگ ایسی فارمنگ کروا رہے ہیں؟ جی, میں نے یہاں سے جب سے میں نے یہاں پہ کام شروع کیا ہوا ہے, میں اپنی ہی بات نہیں کر رہا, اور بھی ایگریکلچر کی جتنی یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے ریسرچ ادارے ہیں, ہمارا اس وقت جو مین فوکس ہے وہ انہی چیزوں پہ ہے کہ کلائمیٹ ریسیلینٹ ورائٹیز جو ہے وہ جو ہے نا پیدا کی جا سکیں, بنائی جا سکیں. اس میں ہم ایکچولی ہمارے ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں مختلف اسپیکٹ سے, ہمارے پاس جو سب سے مین ایشو جب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہیٹ کا. ہم نے یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہیٹ ٹالرنس کے لیے ہم ڈفرینٹ جو ہے کنٹری سے جرم پلازم منگاتے ہیں, اس کو یہاں پہ سکرین کرتے ہیں. سکرین مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس میں سے چھانٹی کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ہمارے پاس لائنیں ہیں یا ورائٹیز ہیں جو کہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو ہمارے پاس آلریڈی ورائٹیز ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ پیداوار دیتی ہیں, ہم ان کے ساتھ ان کو کراس کروایا جائے اور نئی ورائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کی جائیں. اس پہ ماشاءاللہ جو ہے نا میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور میں خود بھی اور دوسرے بھی ہمارے جو ریسرچ ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہوپ فلی جو ہے ہم انشاءاللہ ہم نے تقریباً 4-5 جو ہے لائنیں, کینڈیڈیٹ لائنیں جو ہے وہ ایسی اس وقت ڈیولپ کر لی ہیں, وہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز کے اندر یا ایئرز کے اندر ہم مارکیٹ میں جو ہے وہ لے کے آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جناب اسرار صاحب, اور آپ کی پوری ٹیم جو ہے بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, اور اپنی فارمر کمیونٹی سے بھی کہ ان کے ساتھ جو ہے ہم نے باتیں کی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اپنی جو ہے فارمنگ کمیونٹی کو یہ امید دلاتا ہوں کہ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا, اور آپ کے ریسرچ ادارے جو ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کو ایسی ورائٹیز ملیں گی جو کہ انشاءاللہ آپ کی پیداوار کو کئی گنا بڑھا دیں گی. جی سامعین کرام, آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ڈیزاسٹر جو ہے
वो अब आते रहने हैं, चलता रहना है। ये क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हमें अब वक्त के मुताबिक अपने आप को ढालना है। हमारे जो काश्तकार भाई हमें सुन रहे हैं, हमारे तमाम लोग सुन रहे हैं, इन क्लाइमेट चेंज के साथ हमें मिलकर जो है वो नबर आजमा होना है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम सबको भी अपने लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीलियां लानी है, मॉडिफिकेशन लानी है, अपने कारोबार, अपने ज़राअत के अंदर मजीद जिद्दत लेके आनी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इसरार चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक, नई मेहमान शख्सियत के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद. This is Must FM 103 Network.